अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। निगाह मुंतज़िर फ़ाइका आज़म, सेकंड लास्ट एपिसोड। कहानी थोड़ी सी शायद आपको इसमें ज़हन में ना रही हो, काफ़ी वक्त के बाद आया क्योंकि राइटर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी कुछ स्टडीज़ की वजह से, तो इसके लिए माज़रत खा है। लेकिन अब इसके सारे एक साथ जो दो हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब इनको हम लोग इंशाल्लाह एंड कर देंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। निगाह मुंतज़िर। अपने पास रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे मुझसे बेहतर कोई संभाल सकता है। वो बोलते हुए रो रही थी। मेरे पास रहेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। इसके लिए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगानी पड़ी तो मुझे अफसोस नहीं होगा। वो मेरी बहन थी। उसकी औलाद पर सबसे ज़्यादा हक़ मेरा है। आप लोगों का प्यार अपनी जगह, मान अपनी जगह, मगर मुझे अपने पास रखना है उसे। मैं इसको किसी के साथ रखकर मुतमईन नहीं हो सकती। आप यकीन माने, गौरी मेरे ख्वाबों में आती है। वो मुझसे इसके बारे में सवाल करती है। मैं उसे यूँ खुद से दूर ना करूँ, मुझे नसीहत करती हैं, समझाती हैं। वो सब तो ठीक है सितारा, मगर तुम जवान जहान हो, उम्र क्या है अभी तुम्हारी, और कल को तुम्हारी शादी होनी है सिकंदर से। इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे साथ हमारे इस बच्चे को भी कबूल करेगा। जहांज़ेब का अंदाज़ फ़िक्रमंदाना था। औरंगज़ेब ने अपनी बैसाखी पर नज़रें जमाए रखी थी। खामोशी शायद इत्मीनान के बाइस थी। यानी यकीन था कि सितारा जो बात कर रही है ठीक कर रही है। आप इसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं ताया जान? वो कहता है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर करता है तो मोहब्बत तो बच्चे को भी कबूल करना होगा। अगर वो कबूल करेगा तो बेहतर, वरना मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है और मैं इसके अकेले पाल लूँगी। मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जहांज़ेब के पास जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। उन्होंने औरंगज़ेब की तरफ देखकर राय चाही तो औरंगज़ेब ने नज़रें फेर लीं। आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? औरंगज़ेब ने कुछ सोचते हुए पूछा। सही कह रही है। सबसे बड़ा मसला यही है कि हम जवान जहान लड़की को एक बच्चे की खातिर गवारा घर में नहीं बिठा सकते। इसका बेहतरीन हल ये है कि सितारा और सिकंदर दोनों मिलकर बच्चे को पालेंगे। चूँकि सिकंदर बहुत मोहब्बत करता है सितारा से, तो मुझे उम्मीद है कि वो मोहब्बत को भी अपने बाप बनकर पाल लेगा, बच्चे को भी। किसी किस्म का कोई गलत गुमान नहीं आएगा उसके दिल में। जहांज़ेब ने उसकी बात सुनकर एक ठंडी हवा खारिज की। ज़ुबाब बेटा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? ज़ुबाब जो सबके नुकात को बहुत गौर से सुन और समझ रही थी, उसने दोनों हाथों को बाहर मिलाकर जैसे बोलने की हिम्मत मजतमा की। क्या सितारा का सिकंदर से निकाह हो चुका है? वो पूछ रही थी। उसके सवाल पर सितारा ने चौंक कर उसे देखा, जबकि औरंगज़ेब ने नासमझी से अबरू उठाए। जहाँ से फ़ौरन बोले, नहीं नहीं, निकाह तो नहीं हुआ, मगर बहुत वक्त से निस्बत तय है। कोई सरसरी सी मंगनी भी हुई थी, मेरा ख्याल है। वो सितारा की तरफ देखकर बोले तो सितारा ने पलकें झपकी जैसे हामी भरी हो। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर अगर सिकंदर से कोई ठोस रिश्ता नहीं बंधा तो क्यों ना बच्चे को सिकंदर और सितारा की बजाय अब्राम और सितारा पालें। इन ऑप्शंस में ज़्यादा सच्चाई और यकीन है, क्योंकि सितारा बच्चे की परवरिश इसलिए करेगी कि उसकी बहन की आखिरी निशानी है, और इब्राहिम ठहरा बाप, वो तो अपनी औलाद को हर किस्म की सहूलत मुहैया करेगा ही। फ़िलहाल सोग में है तो हर किस्म की सूरत हाल से बेखबर है। जैसे ही होश में आएगा तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे पर ही फोकस करने का सोचेगा, और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए अगर उसे किसी खातून से शादी भी करनी पड़ती है तो मुझे नहीं लगता इसको किसी किस्म का कोई एतराज़ होगा। ज़ुबाब की बात सुनकर औरंगज़ेब चुप, सितारा साकित और जहांज़ेब सुर्ख हो गए। तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? अगर इस सब के बारे में जानती नहीं हो तो ज़रूरी नहीं था ओपिनियन देना। सितारा अच्छी खासी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है। इसमें भला किस चीज़ की कमी है कि उसे एक बेटे के बाप से ब्याह दिया जाए? और वैसे भी अपनी बहन के शोहर को अपना शोहर मानना आसान नहीं होता, जिसको सारी ज़िंदगी बहनोई बहनोई कहा हो, भाई भाई कहा हो, उसको एकदम से शोहर मान लेना मुश्किल है। जहांज़ेब के अंदाज में गुस्सा इतना वाज़ेह था कि सितारा कुछ भी बोल ना सकी। काश वो ये कह पाती कि वो तो जानती भी नहीं है कि वो बहनोई था या इसका भाई था। इसने तो हमेशा उसे एक ही नज़र से देखा, और वो नज़र मोहब्बत की थी। मगर अफसोस कि किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था, और जब हालात ने इस धाने पर लाकर खड़ा किया तो यूँ लगा जैसे किस्मत पलटे खाकर फैसला हमारे हक़ में ही करेगी। मगर जहांज़ेब के गुस्से को देखकर वो दिल पर ज़ब्त करके हाँ कहने की अदाकारी भी ना कर सकी। शायद इस बार भी किस्मत को इसका साथ कबूल नहीं था। वो तो पहले ही कोहरी की मौत की वजह से अंदर से मुकम्मल टूट चुकी थी। कितने दुख और थे जो सहने थे,
کتنی خواہشات اور تھیں جو ادھوری رہ جانی تھیں، وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اورنگزیب اٹھے تو وہ ان کے ہمراہ چل دی۔ بچے کو سر پر بوسہ دیتے ہوئے زباب کے حوالے کیا۔ جہاں کے چہرے پر ابھی تک زباب کی بات کا غصہ تھا۔ وہ ایک بار ستارہ سے تو پوچھ لیتے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اکثر انسان اپنی اس مشن میں دوسروں کا نقصان کر جاتا ہے، اپنی دوسروں کے لیے بہتر سمجھ کر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں دوسرا اپنے لیے بدترین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی پر احسان کرتے ہوئے یہ پوچھ لیا جائے کہ تم پر جو احسان کیا جا رہا ہے تم سمجھتی ہو کہ وہ احسان ہے۔ یہ وقت تھا جب جہاں ولا کے سارے افراد حالات سے تنگ آ کر اب کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے لیے مجتمع ہوئے تھے۔ جہاں ولا کے افراد کے علاوہ پامیر و رشما بھی یہاں پر موجود تھے۔ لان میں ایک لمبی قطار میں رکھی کرسیاں ایک دوسرے سے فاصلے پر تھیں۔ ابرام سر پکڑ کر پامیر کی سمجھائی باتیں سر سے گزار رہا تھا۔ جب سب تیار تھے تو گفتگو کا آغاز ہوا۔ زباب نہیں تھی یہاں، اسے بچے کو سنبھالنا تھا۔ جہاں صاحب، میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، مگر یقیناً آپ کی رضامندی کے بغیر تو کچھ بھی طے نہیں پایا جائے گا۔ اشوا کے یتیم خانے میں اس کی گہری دوست تھی، تانیہ نام ہے اس کا۔ اشوا کی طرح اچھی بیوی ثابت ہوگی، ثواب کا ثواب اور مشکل کی مشکل حل ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک بار چل کر اس سے ملنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا، اور اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ بچے کو لے کر اس کو کوئی ایشوز نہیں ہوں گے، مکمل طور پر ماں بن کر پالے گی۔ ابرام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جہاں زیب نے زمین پر نظریں گاڑے بیٹھے ابرام کو دیکھ کر پوچھا تو پامیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس کو کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جانتا ہے کہ اسے اب جو بھی کرنا ہے وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہمارے ہر فیصلے پر یہ سر تسلیم و خم کر دے۔ بات صرف آپ کی ہے، آپ کو ایک نظر دیکھنا ہوگا بس۔ ابرام، وہ چاہ رہے تھے کہ ابرام ان کی طرف دیکھ کر بات کرے۔ اس کا نام پکار کر چپ ہوئے تو پاس بیٹھے اشوا نے ایک نظر پامیر کو دیکھا۔ کل ستارہ اور تمہارے اورنگزیب چچا آئے تھے۔ ستارہ کہہ رہی تھی کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں۔ بتا رہی تھی کہ گوری اس کے خوابوں میں آتی ہے۔ وہ خوابوں میں کئی بار اس کو احساس دلاتی ہے کہ ایک بہن کا بچہ دوسری بہن ہی ماں بن کر پال سکتی ہے۔ دوسری عورت آ گی تو خدا جانے کیسی ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ بچے کو ستارہ کے حوالے کر دیا جائے۔ بات اگر اس کی شادی کی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ سکندر باپ بن کر پالے گا اسے، اور پھر تمہیں بھی اس سے ملنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تم جس بھی وقت اس سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو۔ تمہیں مکمل طور پر آزادی ہوگی۔ جہاں زیب کی بات سن کر پامیر کے سارے پلانز پر پانی پھر گیا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے میرے بچے سے دور کرنے والے؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ میرے بچے کے بارے میں مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ سنانے والے، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے بچے کو خود سے دور کروں گا؟ ابرام کے لہجے میں اس قدر بدمزاجی تھی کہ ناقابل بیان تھی۔ پامیر اور اشوا نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ چپ ہوا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتا۔ کس بچے کو جس کی پیدائش سے لے کر اب تک تم نے ایک طرح سے اسے ٹھیک سے دیکھا نہیں، یا اس بچے کو جس کی رونے کی آواز سن کر ایک بار بھی تم نیچے نہیں آئے، یا پھر ہاں وہ جیسے سوچ کر بولے تھے اس بچے کو جو ایک ماں کا ہونے والا ہے اور اس کا نام تک نہیں رکھا گیا۔ کس بچے کی بات کر رہے ہو تم؟ ہاں تم کس احساس کی بات کر رہے ہو؟ بولو، جواب چاہیے مجھے۔ کیسے والد ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جہاں زیب کے لہجے میں پہلی بار ابرام کے لیے اس قدر ناگواری کا تاثر تھا جو غیر متوقع تھا، جس کو سہنا ابرام کے لیے اس قدر مشکل تھا کہ وہ منجمد نظروں سے اسے بس جہاں زیب صاحب کو ہی دیکھے گیا۔ اس کی کیفیت سے شاید یہاں سب واقف تھے، جن میں سب سے اول نمبر پر پامیر تھا۔ شاید میں تم سے کسی بھی قسم کی اچھی امید اب نہیں رکھے ہوئے ہوں۔ جہاں زیب کا بولنے کا کوٹا پورا نہیں ہوا تھا۔ جتنے دنوں کا غصہ وہ ضبط کر کے بیٹھے تھے، شاید اب وقت تھا کہ وہ یہ غصہ نکال رہے تھے۔ جہاں زیب صاحب پلیز، پامیر نے روکنے کی کوشش کی۔ ہم یہاں پر مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آپ بھی ابرام کی حالت سے اچھی طرح واقف تھے، وہ کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ آپ کیسے اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ صورتحال میں اپنے بچے کو سنبھالے گا؟ شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے، آپ کو اس چیز کے لیے شکر منانا چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کے مزاج کی نوعیت سے واقف نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ سب آپ سے کہنا پڑ رہا ہے۔ کیا فائدہ وہ ساری زندگی ساتھ نبھانے کا جب مشکل وقت میں ہی آپ مجھے نہیں سمجھ پائے ڈیڈ۔ کمال کرتے ہیں ڈیڈ آپ بھی۔ اب باری حماد کی تھی۔ ساری زندگی ہمارے فیصلوں پر ابرام کے فیصلوں کو ترجیح دیتے آئے ہیں، ہمارے مقابلے میں اس کو اہمیت دیتے ہیں۔
ہماری بات کو رد کر کے ابرام کی بات کو تسلیم کرتے آئے ہیں۔ ہم تینوں میں سب سے زیادہ محبت ابرام سے جتاتے آئے ہیں، اور اب اس قسم کی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ بابا واقعی سمجھ سے باہر ہیں آپ۔ جب واقعی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اس کو اب تک ساتھ نہیں دے رہے۔ عجیب بات ہے یہ۔ نہیں، کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جہانگیر بھائی، آپ اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ پامیر نے جہانگیر کی رائے لینی چاہی تو وہ مکمل طور پر الجھا بیٹھا تھا۔ میں ستارہ والی بات سوچ رہا تھا۔ یہ بات ابھی ابھی دماغ میں میرے سٹک ہوئی ہے۔ جہانگیر کی بات پر ابرام نے ناسمجھی سے آنکھیں چھوٹی کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ سے بہتر کوئی اور آپشن ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ بہن ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ آپشن ہے؟ جہانزیب کسی شعلے کی طرح ابھرے تھے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ ابرام کی طرف اشارہ کر کے بولے تھے۔ تم لوگوں کو اپنا اور اس کا فرق سمجھ میں نہیں آتا؟ تم لوگ کیا اور وہ کیا ہے؟ تم لوگ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ وہ ابرام سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی، جو تم لوگ اس کو آپشن سمجھ رہے ہو؟ جہانزیب صاحب نے آپشن کو خاصا دبایا تھا۔ ابرام نے جہانزیب کو اتنا غصہ کرتے ہوئے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب آپ سے ستارہ نے کہا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آپ نے اس سے کوئی بات کی، کوئی سوال کیا ہے؟ جہانگیر کے سوال پر جہانزیب نے زبردستی مٹھیاں بھینچی۔ جب اپنے سوالوں کے بدلے میں ملنے والے جوابوں کو پتہ ہو تو انسان سوال پوچھنے کی حماقت نہیں کرتا۔ اکثر جواب غیر متوقع بھی ہوتے ہیں۔ حماد کی بات پر پامیر نے ابرام کو دیکھا۔ حماد، تم اس قدر یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ پامیر نے سوال کیا تو ابرام نے بھی حماد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی جواب سننا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں، مگر میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی اطلاع کیے بغیر بھی اورنگزیب حویلی میں چلے جائیں اور ستارہ کو رخصت کر کے لے کر آنا چاہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حماد کی بات پر جہانزیب کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ مجھے پتا تھا کہ تم پاگل ہو، بے وقوف ہو، نہ سمجھ ہو، مگر اس قدر احمق بھی ہو یہ آج پتہ چلا ہے۔ قسم سے بابا پلیز، ابرام نے ٹوکا۔ آپ نے پتہ نہیں کون سے ہائی لیول سٹینڈرڈ اس کے لیے اپنے دماغ میں سیٹ کر کے رکھے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی خدائی مخلوق سمجھتے ہیں اسے، جبکہ مجھے اس طرح کی خواتین ذرا بھی پسند نہیں ہیں۔ میں جوتے کی نوک پر بھی نہ رکھوں ایسی عورت کو تو۔ آپ اتنا سراہتے ہیں اسے، وہ باتیں بھولا نہیں ہوں میں جو گوری اور ستارہ کی کمپیریزن میں آغاز میں کیا کرتے تھے جب ان کا رشتہ لینے گئے تھے ہم۔ آپ کو تو بس پتہ نہیں چلا کہ آپ میری ڈائریکٹ شادی ستارہ سے کروا دیتے۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے گوری پسند آ گئی، ورنہ آپ پتہ نہیں کون سی سزا کاٹ رہا ہوتا میں۔ اور آپ سے کس نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ کیا ہاں کرے گی مجھے، میں ہی انکار کرتا ہوں۔ ابرام نے حقارت سے سب کہا۔ تمہارے سیارے خیالات اپنی جگہ، خود کو لے کر اتنی خوش فہمیاں اپنی جگہ، مگر جہانزیب کرسی سے اٹھے۔ لان میں چلتی ہوا نے ان کی چادر کو حرکت دی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس دنیا میں سب ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ آسمان زمین پر آ سکتا ہے، سورج نکلنا چھوڑ سکتا ہے، مائیکل جیکسن واپس آ سکتا ہے، خلیل الرحمن کے پروجیکٹ پر ماہرہ اداکاری کرتی نظر آ سکتی ہے، مگر وہ چلتے چلتے رکے۔ ستارہ ابرام سے شادی کے لیے ہاں نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سچ میں چیلنج کر رہے ہیں؟ سچ میں؟ ابرام کی حیرت تھی کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ یہ عشاء کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، اذان ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جہانزیب نے کہا، ہاں میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ انداز تو ٹوک تھا۔ فرض کریں کہ آپ کی کہیں بات غلط ثابت ہوئی، پھر میں اورنگزیب ولا گیا، ستارہ کو بیاہ کر لے آیا تو؟ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ہنسی آ رہی تھی ان کو۔ اپنی بات غلط ثابت ہونے کی کیا قیمت ادا کریں گے؟ بس تم یہ سمجھو کہ تم کھویا ہوا اعتبار واپس لوٹ آئے گا، اور آئندہ اس کے بعد تمہیں کبھی چیلنج نہیں کروں گا۔ خیر، آپ کا اعتبار تو مجھے نہیں چاہیے۔ اس طرح کے کھوکھلے اعتبار کا میں کیا کروں گا جو ذرا سی ہوا کے جھونکے سے پھور کر کے اڑ جائے؟ مگر آپ کے اس لہجے میں اس قدر ہٹ دھرمی نے مجھے اس بات پر مجبور کیا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ لان میں بیٹھے ہر شخص کی توجہ اس کی طرف مبذول تھی۔ ہم سب ابھی اسی وقت رشتہ لے کر جہانزیب حویلی میں جائیں گے، ستارہ کو بیاہ کر آج ہی گھر لائیں گے۔ وہ سب کو اپنے پیچھے آنے کی ہدایت دیتا آگے بڑھا۔ حماد، پامیر اور جہانگیر کسی بھی قسم کا کوئی سوال کیے بغیر اس کے پیچھے ہو گئے۔ جہانزیب نے کسی بھی قسم کی کوئی جسارت نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابرام نے چند گاڑیاں تیار کروائیں اور وہ سب اورنگزیب حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ خواتین کو گھر میں دعا کے لیے چھوڑا تھا۔
یہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا جب ستارہ چائے نماز پر بیٹھی گھٹنوں میں سر رکھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گوری کی موت کتنی غیر متوقع تھی۔ اس معاملے میں اسے خود کو الزام دینا چاہیے۔ کیا گوری موت سے پہلے یہ جان گئی تھی کہ ستارہ ابرام سے محبت کرتی ہے؟ کیا اس چیز کو اس نے سر پر سوار کر لیا تھا؟ کیا پریگننسی میں پیش آنے والی پیچیدگی کسی پریشانی کے باعث تھے؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی جب نوکروں کے ذریعے خبر ملی کہ جہاں زیب حویلی سے چند گاڑیوں کی آمد ہوئی ہے۔ نگینہ بیگم اور اورنگزیب کچھ پریشان تھے کیونکہ آج یہ لوگ سکندر کے گھر گئے تھے تاکہ اس کے ساتھ صاف صاف بات کریں۔ جب سکندر کے والد نے کہا تھا کہ وہ بچے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نوکر ملازموں کے ذریعے سے یہ بات باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ چلا تھا کہ ابرام چند لوگوں کے ساتھ آیا ہے۔ وہ کافی نروس ہو رہی تھی جب اس خبر کے آدھے گھنٹے بعد نگینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے ستارہ کا ماتھا چوما، اس کے ہاتھ پکڑے، اسے بیڈ پر بٹھایا اور کہا کہ جو بات میں کرنے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے تمہیں ناگوار گزرے، مگر تم ایک بہن بھر کر سوچنا، ایک ماں بن کر سوچنا۔ گوری کو بچے کا سنبھالنے کا سرٹیفکیٹ تمہیں ابرام کی بیوی بنے بغیر نہیں مل سکتا۔ میں جانتی ہوں شاید ساری زندگی تمہارا دل نہ مل سکے اس سے، کہ جس کو ساری زندگی بھائی سمجھا اسے شوہر ماننا مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارا باپ اس رشتے سے رضامند ہو گئے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی رضامندی ظاہر کر دو۔ تمہارا رشتہ لینے کی ویسی ہی کیفیت ہے جیسے گوری کے نکاح کے وقت تھی۔ تمہیں ابھی رخصت ہونا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمہارے دل میں بہت سے سوال ہیں جو تم مجھ سے کرنا چاہتی ہو، مگر تم سمجھو کہ تمہاری ماں کے پاس تمہارے کسی بھی قسم کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اکثر جواب انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ دیکھ کر اس کا روپ دیکھنے لگی۔ ساری زندگی تمہیں اس روپ میں دیکھنے کے لیے ذہن میں سکندر کے علاوہ کوئی نہیں آیا، اور آج کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابرام سے تمہاری شادی ہوگی۔ نگینہ بیگم اسے کسی بھی قسم کے سوال کی، کوئی بات کرنے کی کوئی اجازت دیے بغیر وہاں سے لے گئی تھی۔ ستارہ جیسے ہی وہاں سے زنان خانے میں گئی، وہاں مولوی صاحب نکاح کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس کی سماعتوں نے جو الفاظ سنے ناقابل یقین تھے۔ ستارہ اورنگزیب، کیا آپ کو جہاں زیب کے بیٹے ابرام کے ساتھ 50 لاکھ مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ ایک لڑکھڑاتا آنسو اس کی آنکھوں سے گرا اور جھولی میں جذب ہو گیا۔ یہی تو تھا اس کی زندگی کا حاصل جو ایک مدت تک لا حاصل رہا تھا۔ وہ بھیگی آواز میں بولی، قبول ہے، قبول ہے۔ آواز کی لرزش سن کر نگینہ بیگم نے اس بیٹی کی دکھ کو سمجھا، مگر یہ تو ستارہ کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ رخصتی کے وقت اورنگزیب اور نگینہ بیگم بہت روئے۔ اورنگزیب حویلی سے جہاں زیب ولا تک کا یہ سفر ستارہ کی زندگی کے خوبصورت ترین سفر میں سب سے اول پر تھا۔ یہ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ستارہ اور ابرام چند لوگوں کے ساتھ جہاں زیب ولا میں داخل ہوئے۔ یہ وہی جہاں زیب ولا تھا جہاں وہ پہلے بھی بہت دفعہ آ چکی تھی، مگر آج وہ ایک الگ حیثیت کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حیثیت، وہ مقام حاصل کرنے کی خواہش نے ابرام کو پہلی نظر میں دیکھ کر ستارہ کے دل میں جنم لیا تھا، جس کی تکمیل میں لمحوں کا انتظار برسوں جتنا لگا تھا۔ لان کے وسط میں جہاں زیب پشت پر ہاتھ باندھے جیسے ان سب کے منتظر کھڑے تھے۔ ابرام نے جہاں زیب کو دیکھ کر پاس کھڑی ستارہ کا ہاتھ پکڑا، جہاں زیب کے قریب چل کر آیا اور بولا، یہ میری بیوی ہے، ستارہ ابرام، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ انتہائی تشنگی سے توجہ کے ساتھ بولا تو ستارہ کی زبان نے جیسے سے جھٹلا دیا کہ وہ صحیح سن رہی ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ستارہ کے ہوش اڑ گئے۔ خوشی اور حیرانی کے تاثرات کے ساتھ وہ ابرام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل کھلی آنکھوں سے ابرام کے چہرے پر کوئی تحقیق کر رہی تھی جیسے۔ جہاں زیب سے ابرام کو یوں ہی سرسری سی نظر دیکھے گئے۔ ابرام نے ابرو اٹھا کر ان کو دیکھا اور پوچھا، کیا کہا تھا آپ نے؟ آسمان زمین پر آ سکتا ہے۔ وہ جیسے سوچ کر بول رہا تھا، مائیکل جیکسن زندہ ہو سکتا ہے۔ ابرو تقریباً ماتھے تک پر سجانے کی کوشش میں ابرام نے گوش گزاری کی۔ جہاں زیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنا چاہا تو وہ آواز بلند کر دیا، نہیں نہیں، بولنے دے مجھے، لاسٹ والا تو سب سے اچھا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ابرام نے دماغ پر زور ڈالا۔ ہاں، خلیل الرحمن قمر کے پروجیکٹ پر ماہرہ خان آ سکتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اس نے چند ثانیے جہاں زیب کو بناوٹی ستائش سے دیکھا، جیسے ان کی کئی باتیں واقعی مہان ہوں۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ کیوں زبان پر تالے لگ گئے؟ کیوں خاموش کھڑے ہیں؟ جس پر جہاں زیب کے چہرے پر زو معنی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ستارہ کو دیکھ کر مسکرائے، اسے سینے سے لگائے، محبت سے ابرام کے گال تھپ تھپا کر لان سے چلے گئے۔ سامنے سے نظر آتی کیبن سے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ ابرام نے جاتے ہوئے جہاں زیب کی پشت دیکھے تو کیبن کی طرف پلٹنے سے پہلے جہاں زیب نے مڑ کر ابرام کی طرف دیکھا۔
جو ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو جہاں سے بڑی عجیب سی رازدانہ قسم کی ہنسی ہنسی ہے، پھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ ابرام کے دماغ نے جیسے کسی انہونی کا اندیشہ کیا۔ اسے 1 منٹ کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جوکر بن چکا ہے۔ وہ اس کی مرضی نہیں تھی، جہاں زیب ایسا چاہتے تھے۔ ایک دم سے وہ ارد گرد کی ہوا میں جیسے ساکت رہ گیا، ماحول پر جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ آمنا سامنے سے آ کر ستارہ کی گلی لگی۔ ذباب نے بھی اس کے آگے ہاتھ کیا تو ستارہ نے شناسائی سی نظر اس پر ڈالی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ ستارہ نے لاشعوری طور پر ارد گرد موجود لوگوں کے لیے دوڑائی تو اسے کوئی نہ ملا۔ پھر واپس ابرام کی طرف دیکھا تو کسی گہری سوچ میں غائب دکھائی دیا۔ وہ مسلسل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ ابرام نے خود پر کسی کی پرزور نظر محسوس کی تو اس کی جانب دیکھا تو وہ فوراً پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ ابرام نے دانستہ طور پر اسے کمرے میں جا کر فریش ہونے کا کہا تو دھیرے دھیرے چلتی کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھولتے وقت اس کی کیفیت یوں تھی جیسے جن چیزوں کو پانے کی وہ ساری زندگی پرستش کرتی رہی، ان میں داخل ہونے کے لیے محض دروازہ کھولنے کی دیر تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک مانوس سے محض اس کی سانسوں سے ٹکرائی۔ ایسا لگا جیسے ابھی کسی کونے سے گوری کی آواز آئے گی۔ آہستہ آہستہ قدم کمرے کے اندرونی حصے میں جمائے۔ دروازے سے بیڈ تک کا سفر اس نے ناسودہ احساس کے ساتھ طے کیا۔ گوری کی یاد میں بہت سے آنسو کھڑے کھڑے اس نے بہا دیے۔ وہ اپنے کندھے پر ڈھلکی چادر کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے خوابوں میں یہاں تک کا سفر کئی بار عبور کر چکی تھی، جس میں ایک خوبصورت احساس کے ساتھ اس کا سراپا بھی سجاوٹ سے بھرپور اور رنگ رنگیلا تھا۔ مگر حقیقت میں وہ سب بہت مختلف تھا، سوائے ان بے چین دھڑکنوں کے جو ابرام سے محبت کا شکار تھی۔ میرے خوابوں کی دنیا بہت حسین ہے گوری، وہاں سب ویسا ہوتا جیسا میں چاہتی ہوں۔ پھر اس کی نظر سامنے سنہری پر لگی گوری اور ابرام کی تصویر پر پڑی۔ اس کے نیچے غزل تھی: خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تو میں جانے نہیں دوں گا، پھر جب وہ آ جائے تو میں اسے جانے نہیں دیتا، زخموں کی نمائش میں کھڑا ہوں مگر روح کے زخم کوئی مجھ کو دکھانے نہیں دیتا۔ یہ تیرا ظرف تھا کہ تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، اور یہ میرا ظرف ہے کہ میں پھر بھی تجھے تانے نہیں دیتا، چاہے ایک اور محبت ضروری ہے مگر تیرے دل تیرے بعد کسی سے بھی نبھانے نہیں دیتا۔ ستارہ نے اس تحریر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کے کسی کونے پر ابھی گوری آتی نظر آئے گی، مگر یہ تصورات اب تصورات ہی رہ جانے تھے۔ اس نے آنکھوں میں نمی محسوس کی اور گوری کے ساتھ گزارے وقت کو یاد کیا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ آج یہ بات سمجھی تھی۔ ابرام نے ٹیرس پر چکر کاٹ کاٹ کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جہانگیر ہاتھ میں کافی کے مگ پکڑے وہاں نمودار ہوا اور ایک مگ ابرام کے حوالے کیا، دوسرا اپنے ہونٹوں کو لگایا۔ ابرام نے فوراً اس کو دیکھ کر بولنا شروع کیا: بھائی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت کوئی بڑا کارنامہ مار لیا، جبکہ یہ سب ڈیڈ کی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ ہم سب اس کا شکار ہوئے ہیں۔ ستارہ سے شادی کسی بھی میری مرضی نہیں تھی، وہ تو ڈیڈ کی پسند تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے بہو بنانا چاہتے تھے۔ ڈیڈ نے ہم سے اپنی مرضی کی بازی چلوائی، ہم ایز مہرہ تھے۔ سکندر ٹیرس پر کھڑا پرزور ہواؤں کے تبادلے میں خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ابرام نے اس کو دیکھ کر ماتھے پر سلوٹیں ڈالیں۔ وہ اس قدر مطمئن کیوں تھا؟ ابرام نے ایک نظر اپنے مگ پر ڈالی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور سکندر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ اس منصوبہ بندی میں بابا کے ساتھ میں تھا تو تم کیا کہو گے؟ جہانگیر کے اس قدر شائستانہ انداز پر ابرام کچھ بولتے ہوئے رکا۔ یعنی مائی گاڈ، اس کو بات کی اب سمجھ آئی تھی۔ بہت اچھے، کمال، آسم، اس نے آخری لفظ پر زور دیا تھا۔ مجھے دیکھو ذرا، میں کس سے بات کروں؟ میں کیسے بھول گیا؟ اس نے دماغ پر زور ڈالا تھا۔ میں کیسے بھول گیا کہ ستارہ سے شادی کا مشورہ تو آپ کا ہی تھا؟ نہیں، مصنوعی مسکراہٹ ابھری۔ کس قدر احمق تھا میں جو آپ پر اعتماد کیا۔ جہانگیر نے اس کے طنز آمیز جملوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب کچھ بولیں گے یا سارے الفاظ بس منصوبہ بندی کرتے وقت ہی خرچ ہو گئے ہیں آپ کے؟ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے، آج نہیں تو کل مان جاؤ گے۔ تمہارے بیٹے کی پرورش کے لیے ماں جیسا پیار چاہیے جو صرف اس کو ستارہ دے سکتی ہے۔ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تم گوری سے بہت محبت کرتے تھے، زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے۔
اسے بھولنا تمہارے لیے آسان نہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اس نے لمبی سانس بھری، پھر ابرام کی آنکھوں میں دیکھ کر مزید بولا، مگر ابرام، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں۔ اس نے رنجیدہ چہرے کو دائیں بائیں حرکت دی۔ ہاں، سب بہت جلدی ضرور ہو گیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، مگر غلط ہوا ہے، یہ کہنا غلط ہوگا۔ ہم تو کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے، یہ تو وقت ہوتا ہے جو ہم سے سب کرواتا چلا جاتا ہے، اور ہم دم ہلاتے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جو ہو گیا ہے وہ اب بدلا نہیں جا سکتا، اور بدل گیا ہے اس کو قبول کرنے میں ہی بھلائی سمجھے۔ جہانگیر نے آخری جملے میں اس کی تصدیق کرانی چاہی تو ابرام نے نظریں چرا لیں۔ وہ اس کی باتوں کو سنتا ہی رہ گیا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی اس نے۔ وہ مطمئن تھا یا کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر باہر آئی تھی واش روم سے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ سکون کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ پوری رات ختم ہو گئی اور نیا دن چڑھ گیا، مگر وہ لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکی تھی۔ آج تو رب کا بہت سا شکر بھی قرض تھا اس پر۔ من چاہی چیزوں کا حصول انسان کو خوش قسمت بنا دیتا ہے شاید، یا پھر خود سر یا شکر گزار، مگر ستارہ یقیناً شکر گزار تھی اپنے رب کی۔ اسے فجر کی اذان کان میں پڑتے ہی جائے نماز اٹھایا اور سورج کے طلوع ہونے تک وہیں بیٹھی رہی۔ پھر اچانک بچے کی رونے کی آواز پر فوراً جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ فولڈ دوپٹے میں سیڑھیاں اتر کر جہاں زیب کے قریب آئی، وہاں لیلا اور زباب بھی موجود تھے۔ کیا ہوا ہے تایا جان، سب ٹھیک ہے نا؟ اوہ ستارہ بیٹا، صبح بخیر، اللہ خوش رکھے۔ انہوں نے باہیں پھیلائیں اور سر پر بوسہ دیا تو ستارہ نے معتبر نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اچھا مجھے تو، اس نے لیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیا پتہ چپ ہو جائے۔ ہاں بیٹا، بس ابھی ڈاکٹر آنے والا ہے، ابرام گیا ہے اسے لینے آتا ہی ہوگا۔ وہ بچے کو گود میں لیے چکر کاٹنے لگی۔ وہ بھی نماز کی حالت سے آئی تھی، سو دم کرنا شروع کیا بچے کو، جس کی وجہ سے اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ سچ کہتے ہیں ماسی بھی ماں جیسی ہوتی ہیں، جہاں زیب نے دل میں سوچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا، جس کو پامیر لے کر آیا تھا۔ ابرام جانے کہاں رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ساری ہدایات کو ستارہ نے توجہ سے سنا۔ وہ اسے گود میں لٹا کر منہ میں ڈراپ ڈال رہی تھی جب ذہن میں اچانک سوال آیا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ابھی نام نہیں رکھا، وہ شرمندگی سے بولے۔ کوئی بات نہیں، اب رکھ دیتے، تو آج سے اس کا نام ہے ستام۔ کیسا نام ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو جہاں زیب نے تھم کا نشانہ بنایا۔ زباب اور لیلا بھی مسکرا دی۔ پھر وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیات لے کر وہاں سے کمرے سے چلی گئی۔ ڈاکٹر نے سردی سے پرہیز بتایا تھا، تو وہ اپنے کمرے کے بیک ایریا میں اسے لے کر ٹہلنے لگی۔ یہاں صبح کا سورج طلوع ہوتا زندگی کی ایک نئی نوید سنا رہا تھا۔ ارد گرد کیاریوں میں موجود پودے ہلکی پھلکی تاریل سے گیلے ہو رہے تھے۔ تمہاری مما بتایا کرتی تھی کہ انہیں یہ جگہ بہت پسند ہے۔ دیکھو ذرا کتنے خوبصورت پھول ہیں، بالکل تمہارے جیسے ستام۔ وہ ستام سے مخاطب تھی جب سامنے سے عثمان آتا دکھائی دیا۔ اس جگہ پر آنے کے دو راستے تھے، پہلا ابرام کے روم کے ذریعے، دوسرا گھر کے مین گیٹ سے۔ وہ یقیناً دوسرے راستے سے آیا تھا۔ ستارہ نے اسے دیکھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک مستقل پر جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ایسا کیا اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس کا انداز کچھ تلخ ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ستارہ نے ہونٹوں کو گول کیا، پھر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ تو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی اسے، اور وہ کیا بات کر رہا تھا، مگر ستارہ کی چھٹی حس کچھ سمجھ گئی تھی۔ اوہ، مجھے تو لگا شاید میرا بھابھی میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو؟ نائس۔ میں نے وہاں سے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہے، اپنی بہن کی اولاد کو سنبھالنے کے لیے اور اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے۔ ابرام کے ساتھ شادی کرنے کا میرے پاس جواز تھا، مگر میں ابرام سے نہ کرتی تو تم سے تب بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میرا رشتہ سکندر سے طے تھا۔ وہ تفصیلی گفتگو کی قائل نہیں تھی، مگر اسے لگا کہ یہ بندہ ایسے نہیں جائے گا، اس لیے تفصیل دے کر آگے بڑھی تو پھر وہ روک بیٹھا۔ تمہاری آنکھیں تمہارے الفاظوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ افسردہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آنکھیں اکثر جھوٹ بولتی ہیں۔ خیر، کیا کہہ رہی ہیں میری آنکھیں؟ وہ بناوٹی اداسی سے بولی، اکتائی سی۔ منایا نہیں گیا مجھ سے اس بار وہ شخص، اس کی ناراضگی میں آباد کوئی اور تھا۔ وہ ایسا بولتے ہوئے اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے الفاظوں پر غصہ کر گئی۔ اتنا فری تو کبھی سکندر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، مجھے نا سیدھی سیدھی بات سمجھ آتی ہے۔ وہ آخری جملے میں تلخ ہوئی تھی۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ جو ہوا تم اس سے خوش نہیں ہو۔
وہ اب مدعے پر آیا تھا۔ اپنے خیالات بیان کیے تو ستارہ نے ہنسنے پر اکتفا کیا۔ پھر تم سمجھ جاؤ کہ تم ابھی آنکھیں پڑھنے میں ماہر نہیں ہوئے۔ وہ بول کر سر جھٹکتی آنکھیں بڑھ گئی۔ چند لفظوں کا قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ پھر بول اٹھا۔ یوں ہوا کرتی ہیں جوان لڑکیوں کی شادیاں رات کے اندھیروں میں۔ ہر لڑکی کی عزت ہوتی ہے، ضروری ہے اس کا پاس رکھا جائے۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تم ہاں کرتی تو میں دھوم دھام سے بارات لے کر آتا۔ ستارہ نے سب سے آنکھیں بند کی اور پلٹ کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ تمہارے سارے ارمان پورے ہوتے، لگ رہی ہوں کہیں سے ایک دن کی دلہن۔ نکاح میں کوئی کمی نہ چھوڑتا، شادی کے شروع کے دنوں کو تمہارے لیے یادگار بنا دیتا۔ تمہیں اتنی شٹ اپ۔ وہ چلائی تو وہ چونک گیا۔ میں تمہیں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، اور تم مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ غصے سے ماتھے پر سلوٹیں آئیں، گال بھی لال ہو گئے تھے غصے سے۔ پھر بھی سوچ کر بولی، دیکھو تمہاری باتوں کا ایفیکٹ مجھ پر تب ہوگا جب میں اپنی حالت اظہار کے خلاف ہوں گی، مگر میں تو جس حال میں ہوں بہت خوش ہوں۔ اور رہی دھوم دھام سے شادی کی بات، تو آغاز تو سبھی اچھا کرتے ہیں، بات تو آخر تک نبھانے کی ہے، انجام کی ہے۔ وہ اب پرسکون تھی، اور میرا نبھا آخری دم تک محض ابرام کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، ایسا میرا دل کہتا ہے۔ وہ آخری فکر بڑی ہر دھرمی سے بولی تھی۔ اور آئندہ مزید اضافہ کیا، اگر تم نے مجھ سے ایسی ویسی کوئی بات کی تو اس گھر میں نظر نہیں آ سکو گے۔ اب نکلو۔ اس نے حقارت سے آخری نظر عثمان پر ڈال کر اسے 2 ٹکے کا کر دیا تھا، اور وہاں سے چلتی بنی۔ وہ ساکن کھڑا رہا۔ خوابوں کی عمارتیں تعمیر سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئی تھیں۔ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی تو میرب اس کے لیے پین کلر لے آئی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس بھی تھا۔ ستارہ نے فوراً سے گولی حلق سے اتاری اور پانی کا گھونٹ بھرا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سارا اثر ڈپریشن کا ہے۔ بھئی اب جوان جہاں لڑکی کا نکاح آدھی رات کو ایک بیٹے کے باپ کے ساتھ ہاتھ میں دیں گے تو ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اپنی بہن کے شوہر سے، جس کو ساری زندگی بہنوئی کی نظر سے دیکھا ہو۔ کہا تھا نا تم سے، عثمان تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ایسا لڑکا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ بھلا کیا کمی ہے اس میں؟ ابرام سے تو صوفے سے ٹھیک تھا۔ بھابھی ابھی آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ وہ صوفے کی ٹیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ کب نیند کی وادیوں میں اتری اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ اکڑی گردن میں گہری نیند میں بھی درد محسوس کر رہی تھی۔ پورٹ سے گاڑی سائڈ پر لگاتے ابرام کی نظر ستارہ پر پڑی تو وہ سیدھا ادھر چلا آیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر لیلا سے پلو منگوا کر اس کے سر کے نیچے سیٹ کیا۔ ایسا کرتے وقت اس کی نیند کا بہت خیال رکھا تھا۔ ہلکا سا خلل تو پیدا ہونا یقینی تھا، مگر نیند ٹوٹنے پر پرہیز کیا تھا۔ پھر آخر میں بھورے رنگ کی چادر اس کے اوپر پھیلائی، لٹکتا ہاتھ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور صوفے کے ساتھ ٹیبل لگا دیا تاکہ گرنے کا خطرہ نہ ختم ہو سکے۔ جہاں زیب نے سارا ماجرا دیکھنے کے بعد تالی بجانی شروع کر دی تو وہ سرگوشی نما انداز میں انہیں شور نہ کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وجہ ستارہ کی نیند تھی۔ بڑے محتاط میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ابرام کی طرف آئے۔ مت پوچھیے، مگر محبت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بس کریں، نہ توڑے شیر کی ٹانگیں، کیوں قبروں میں پڑے شاعروں کی بددعائیں لیتے ہیں۔ خیر آپ سے تو میں بعد میں بات کروں گا۔ جو آپ نے کیا ہے نا میرے ساتھ، بڑائی کا ماسٹر مائنڈ گیم کھیلا ہے۔ خیر میرا بچہ کہاں ہے؟ ستام بولو۔ لفظی اطلاع پر وہ چونکا۔ یہ نام رکھا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کس نے رکھا؟ ستارہ نے۔ چلو جی، یہ کسر رہ گئی تھی۔ خیر چھوڑے، کہاں ہیں اور کیا کہا ڈاکٹر نے؟ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ڈراپ دے کر گیا ہے، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا۔ وہ اب سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ابرام نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ ملازم سامنے سے آ کر سلام کرتا بولا، جہاں زیب صاحب وکیل آ گیا ہے، گیسٹ روم میں بٹھا دیا۔ جہاں زیب نے ملازم کے بولنے کے بعد ابرام کے تاثرات دیکھے۔ وہ الجھ کر پوچھا، وکیل کس لیے؟ جہاں زیب نے ملازم کی طرف انتہائی غضبناک نظروں سے دیکھا تو اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہوتا واپس مڑ گیا۔ کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ دوسرا سوال آیا تھا۔ سب بتاؤں گا، مگر صحیح وقت آنے پر۔ جہاں زیب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی تسلی دیتے گیسٹ روم کی طرف چل دیے۔ بھابھی آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی رکی، پھر پلٹی۔ سامنے حماد تھا۔ وہ سنجیدہ سے بولا تو ستارہ کو حیرانی ہوئی۔ مجھ سے؟ وہ ماتھے پر لکیریں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ حماد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا بلا لو، میں آتی ہوں۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی، اسی لیے آگے بڑھ گئی۔ حماد اب وہاں پر نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی کہ اسے شناسا سی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو سیڑھیوں کی چوکھٹ پر کھڑا سکندر نظر آیا۔ وہ ایک دم پھیکی پڑ گئی۔ کچھ لمحے دور مسافت پر
اس کو بغیر پل کے جھپکے دیکھتی رہی، پھر خود کو کمپوز کرتی دوبارہ سیڑھیوں کی طرف آئی۔ وہ سیڑھیوں کی چوکھٹ پر کھڑا تھا اور وہ سیڑھیوں کے اختتام پر تھی۔ ان کی زندگیوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ فاصلہ تھا جو ہمیشہ ان کے درمیان رہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سوال تھے۔ ستارہ کو وہم ہوا شاید اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، مگر وہ وجہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بدقسمتی سے وجہ وہ خود تھی۔ ستارہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جس کو سکندر نے توڑا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ستارہ؟ اس کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی، جیسے دل کا بوجھ بہت بھاری ہو۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے سوالوں کے جواب لیے بغیر تو وہ جانے والا نہیں تھا۔ میں نے، وہ مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، یہ سب میرا نہیں ابا سائیں کا کیا دھرا ہے۔ تمہیں جو پوچھنا ہے ان سے جا کر پوچھو، وہ تمہارے سوالات کے بہتر جواب دیں گے۔ وہ سکندر کو بے خوف سی لگی، وہ مسحور کن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں وہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اعتماد لیے بولا۔ اچھا؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر کس جواب کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو؟ میں تو اپنے وسوسے کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسا وسوسہ؟ وہ بے خودی میں ڈر نظر آئی، جیسے ملنے والے جواب سے وہ آگاہ اور بے خوف بھی۔ یہ کہ جو ہوا ہے وہ تم ہمیشہ سے چاہتی تھی؟ اس دفعہ وہ بے حد مطمئن تھا اپنے اندازے سے، خود سے پورا اتفاق کرتے بولا۔ مت کہنا کہ میں غلط ہوں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہے ہو؟ وہ اپنے سرخ ہوتے چہرے کو کسی صورت میں چھپا نہ سکی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اچانک ہوا ہے۔ اس میں قسمت کی رضامندی تھی، یہ قسمت کا فیصلہ تھا۔ وہ مزید بولتی کہ سکندر نے ٹوک دیا۔ جھوٹ بار بار دہرانے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا ستارہ۔ کیوں کہو نا کہ قسمت کے فیصلے میں تمہاری رضامندی پوری تھی۔ تمہیں کب ابرام اتنا اچھا لگنے لگا کہ ستارہ؟ وہ جیسے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہی سچ ہے، یا پھر ستارہ کے تاثرات سچائی اگل چکے تھے۔ اپنے سوال کے جواب کی تلاش میں اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ ستارہ کو لگا کہ اسے بھی اب ہار مان لینی چاہیے۔ وہ بھی دل میں ڈنکے کی چوٹ پر سچ بولنے کا ارادہ کرتی سیڑھیاں اتر کر آئی، اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ عبور کیا اور بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ بھی ابھی اس سے ایک سیڑھی نیچے تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اچھا لگنا تو ایک چھوٹا سا اظہار ہے۔ لاشعوری طور پر ماتھے سے سلوٹیں ڈالی، پھر ٹھہر کر بولی، ستارہ کو ابرام سے محبت ہو گئی تھی، شدید محبت، بے پناہ محبت۔ یہ سچ تھا۔ سکندر کے منہ پر تماچا، سچ اس کے منہ سے کتنا کڑوا لگا تھا۔ سکندر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بڑا یقین تھا مجھ کو میری محبت پر، بڑے یقین سے ہارا ہوں زندگی اپنی۔ وہ کچھ لمحے بول نہ سکا۔ آنکھوں سے گرتا آنسو ستارہ کو پگھلا گیا۔ وہ دل کے ٹوٹنے کا عالم پر جانتی تھی۔ آج تک وہ یہ درد سہتی آئی تھی، پھر اسے سکندر سے ہمدردی کیوں نہ ہوتی۔ تم نے میرا مان توڑ دیا ستارہ، تم نے میری محبت کی پاکیزگی کو رون دیا۔ مختصر یہ ہے کہ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر ٹوٹا ہوا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد ستارہ کو اپنا مجرم سے کم نہیں لگا۔ اسے لگا کہ شاید اپنی محبت پانے کے لیے وہ اپنا ضمیر کھو چکی ہیں۔ ستارہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے لگی، پھر ہمت مجتمع کرتے بولی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں سکندر۔ نڈرپن سے اس نے معافی بہتر لگی تھی، لیکن تم یہ سمجھو کہ جو مجھے ملا وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ تم یہ سمجھو کہ یہ میری دعاؤں کا ثمر ہے۔ تم تو محبت کرتے ہو نا مجھ سے، تم تو محبت کرنے والی کی کیفیت سمجھتے ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں جو اب برسنے کے لیے تیار تھیں۔ سمجھتے ہو نا کیسی ہوتی ہیں؟ وہ گڑ گڑائی تھی۔ ابرام کو پانے کے بعد مجھے کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں باقی اپنی پوری زندگی بغیر کسی حسرت کے گزار دوں گی۔ اس کا ساتھ میرے لیے کافی ہے۔ ایک موٹا آنسو لڑکتا ہوا اس کی گال سے اترا اور تھوڑی پر لٹک گیا، پھر آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ وہ میرا سب کچھ ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملتا تو تمہارا اور میرا رشتہ محض کا نام کا ہوتا۔ سکندر، تم میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پاتے۔ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو سکتے کہ میں خوش ہوں؟ محبت کرنے والے تو محبوب کی خوشی چاہتے ہیں نا۔ محض ہاتھ جوڑنا رہ گیا تھا۔ وہ اب روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ رو تو وہ بھی رہا تھا، مگر رسم دنیا نبھاتے اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مرد روتے نہیں ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، کبھی راستے بدل گئے، کبھی ارادے بدل گئے۔ ہم نہ بدلے ستارہ، مگر تیرے وعدے بدل گئے۔ محبت کے اندھیرے میں پتھر پگھل گئے،
غیروں سے کیا گلا جب اپنے بدل گئے۔ وہ اس کی گڑ گڑاہٹ پر ہنسنا چاہتا تھا مگر وہاں ہنسنے کی اداکاری نہ کر سکا۔ جب آپ کی محبت آپ سے کسی اور کی محبت میں بھیک مانگے تو وہ عالم کیسا ہوتا ہے؟ آج سکندر کو اس کی قیمت پتہ چلی تھی۔ وہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ اپنا بتا رہی تھی، اپنی کہی جا رہی تھی۔ اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ سکندر کیا چاہتا ہے۔ اگر پرواہ تھی بھی تو اس کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے نہیں پوچھ رہی تھی کہ اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر کیسا طوفان ٹوٹا ہے، وہ اس درد کے بعد جینے کی امید رکھتا ہے یا نہیں۔ ہاں، وہ خود کو اس بات سے مطمئن کر سکتا تھا کہ اس کی ستارہ اس کے بغیر خوش ہے، مگر وہ ساری زندگی سے اطمینان کی بنیاد پر نہیں گزار سکتا تھا۔ یوں پلوں میں اپنی پوری زندگی کی محبت کسی کی جھولی میں تھوڑی نہ ڈال دی جاتی ہے۔ مگر وہ کیا کرتا؟ وہ مجبور تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر گیا۔ جاتے اسے دیکھ کر بولا، ایک آخری بات کہوں گا۔ وہ آنسو پوچھ کر سرس بات میں ہلا گئی۔ ابراہم کبھی بھی تم کو مجھ جتنی محبت نہیں دے سکے گا۔ اس کی بات سن کر ستارہ مسکرا دی، گیلی سانس مسکراتے اندر کھینچی۔ ایک ہاتھ سے دونوں گالیں پونچھیں اور پھر گریل کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر ڈھیلے انداز میں اسے دیکھ کر بولی، مجھے اس سے محبت چاہیے بھی نہیں۔ محبت تو میں کروں گی، مانگا تو میں نے تھا اسے، چاہت تو میری تھی نا وہ۔ میرا ساتھ تو شاید اس کے لیے مجبوری ہو۔ وہ ایسا کہتے ہوئے بالکل بھی افسردہ نہیں تھی، کیونکہ سچائی یہ تھی اور سچائی وہ قبول کر چکی تھی۔ ہاں، البتہ لہجہ بے حد نرم تھا۔ وہ میرا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، وہ خوشنودی سے بولی۔ سکندر کے دل میں جیسے کوئی ٹھیس سی اٹھی، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ جواباً مسکرا نہ سکا۔ وہ آخری نظر اس کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچھ لمحے اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ وہ صبح کے وقت آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ستارہ لیلا کے ہمراہ ناشتے کی ٹرالی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ لیلا کا کام ختم ہوا تو وہ وہاں سے نکل گئی۔ ابرام پوری توجہ سے نگاہیں آئمنے پر مرکوز کیے ارد گرد سے بے خبر ہونے کی صحیح کر رہا تھا۔ ستارہ نے ٹرالی سے چائے کپ میں ڈالی اور چینی کا چمچ چائے میں ڈبوتے ڈبوتے رکی۔ دماغ میں کچھ کلک ہوا تو ابرام کو دیکھ کر بولی، چینی کتنے چمچ؟ 9 شوگر۔ وہ ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے مطمئن سے بولا تو ستارہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ 9 شوگر؟ سیریسلی؟ نہیں، مطلب کبھی کبھار لے لینا چاہیے میٹھا، صحت کے لیے اتنا برا بھی نہیں ہوتا۔ وہ بول کر اسے دیکھتے رہی۔ اس کے جواب کی منتظر تھی مگر وہ کچھ نہ بولا، اپنی بات پر قائم تھا شاید۔ میٹھا زبان کو نہ چھوئے نا تو زبان کڑوی سی ہو جاتی۔ مزید اضافہ کیا، اس نے برا سا منہ بنایا تھا جیسے ابھی اس نے کڑوا ذائقہ چکھا ہو۔ اب خود کو ہی دیکھ لیں۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے ہچکچائی نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا ہے سارا 9 شوگر کا اثر ہے۔ منہ میں بڑبڑائی۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا، پلٹا اور ستارہ کے ہاتھ کے نیچے پڑا کپ اسے دیکھے بغیر اٹھا لیا۔ ستارہ نے کچھ سوچا، پھر اٹھی اور الماری میں جا کر اس کا جیکٹ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ وہ دور سے ہی جیکٹ کی دیکھ کر سر نفی میں ہلا گیا۔ یہ والی نہیں، بلیک پہنوں گا۔ بلیک کیوں؟ بلیک تو میچ بھی نہیں کر رہی، اس نے جیسے آگاہی دی۔ ابراہم میں ہاتھ میں پکڑی چائے ٹرالی میں واپس رکھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی جیکٹ واپس لیتا الماری کی طرف گیا، اندر سے بلیک جیکٹ اٹھا لایا۔ آئینے کے قریب جا کر پہنتے بولا، میچ تو اور بھی بہت کچھ میرے ساتھ نہیں کرتا مگر پھر بھی میرے ساتھ ہے۔ اس کے زومعینی انداز پر ستارہ سٹ پٹ آ گئی۔ ایک ابرو پر اچکایا اور کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جیسا کہ؟ انداز سوالیہ تھا۔ وہ جواب جانتی تھی پھر بھی سوال کر دیا۔ اس بات پر ابراہم کے چہرے پر ستائش ابھری۔ جیسا کہ؟ وہ جیسے سوچ رہا تھا، جیسا کہ تم؟ پھر اچانک حتمی فیصلہ کرتا بولا تو ستارہ نے ہنسنے کی پوری کوشش کی۔ جیسا کہ میں؟ وہ دہراتے ہوئے خوش ہوئی تھی مگر ابراہم جانتا تھا کہ وہ ہنسی محض بناوٹی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا اور میرا بھلا کیا میچ؟ وہ کیا کہتے ہیں بھلا دوسری زبان میں؟ جوڑ۔ آپ کا اور میرا بھلا کیا جوڑ؟ آپ کہاں 37 سالہ ایجڈ آدمی، ایک بچے کے باپ، اور میں نوجوان۔ ایک ادا سے بال پیچھے کی طرف جھٹکے، مزید اضافہ کیا، حسین، خوبصورت۔ اس پر ابراہم کا ریئیکشن یہ والا تھا، ابے چل جھوٹی، ابھی تو میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ ابراہم کے اس قدر ناگوار تاثرات پہ ستارہ کو اور چڑ مچی۔ اور یقین مانیں اس عمر میں نا آپ کے ساتھ کوئی بھی میچ نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی عمر کی لڑکیاں نا اس وقت اپنے 3 بچوں کی پرورش میں مصروف ہیں۔ وہ تو کیا ہی قسمت لکھوا کر لائی ہیں، آپ کے جیسے سڑیل، کھوسٹ اور بددماغ۔ ابراہم جو ثانیہ سے نظریں جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا، اپنی 3 لفظی بے عزتی پر یوں ایک لمحے میں نظریں اٹھائی کہ ستارہ کہتی رکی۔ ابراہم کے تاثرات اس قدر سرد تھے کہ تیسرا لفظ ستارہ کے منہ میں ہی رہ گیا۔ وہ چند ثانیے سے سختی سے دیکھتا رہا۔ اس دوران ستارہ کچھ نہ بولی، پھر قریب پڑے اپنے پولش
شوز اٹھا کر کرسی پر بیٹھا اور جرابیں پہننے لگا۔ چہرے پر ناگوار تاثرات تھے۔ ستارہ کو احساس ہوا کہ وہ جانے انجانے میں کچھ زیادہ بول گئی ہے۔ خود کو کمپوز کرتی اٹھی اور سامنے ہینگ کی ہوئی ٹائی اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ وہ اس کی ادھر پوزیشن دیکھ کر فوراً اٹھا اور جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ٹائی کھینچی، مگر ٹائی پر ستارہ کی ہاتھ کی گرفت بھی مضبوط تھی، اس وجہ سے ٹائی ابرام کے ہاتھ میں نہ آ سکی۔ میں باندھ دیتی ہوں نا، وہ احتیاط سے بولی۔ چھوڑو، جب سیکھ جاؤ گی تب کرنا۔ وہ ایک جھٹکے سے ٹائی اس کے ہاتھ سے لے کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ ادکھلے منہ سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ مجھے ٹائی لگانی آتی ہے، اس نے جیسے خود کو اطلاع دی۔ سیکھ جاؤ تو کرنا۔ آخر میں نقل اتار کر آئینے میں دیکھنے لگی، پھر سامنے پڑا برش زمین پر دے مارا۔ تمہیں تو میں سیدھا کروں گی۔ بالوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتی وہ الماری میں کپڑے دیکھنے لگی۔